राज आँखें तेरी किस्मत टू इस कलम महर नूर किस्त नंबर 26। कितनी ही देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। एक गहरी सांस लेती वो बेड से उठी, फिर अपना दुपट्टा गले में डाला। सबसे पहले पानी वाला बाउल और पट्टियाँ साइड टेबल पर रखी, फिर ब्लैंकेट कवर किए उसने बेडशीट ठीक की। वो साइड टेबल तक आई और इससे पहले वो पानी का बाउल वहाँ से उठाती, उसका हाथ लगा और पास पड़ा अरमान का वॉलेट ज़मीन बोस हुआ। जरीन सर झटकते घुटनों के बल नीचे झुकी। वो जो झुककर ज़मीन पर गिरा वॉलेट उठा रही थी, अचानक वो खुला और वॉलेट में लगी तस्वीर पर नज़र पड़ते वो साकत रह गई। वो 9 साल ज़रीन की तस्वीर थी जो उसके वॉलेट में मौजूद थी। वो उसकी तस्वीर 24 घंटे साथ रखता था। वो साकत, शल और हैरान रह गई। क्या वो इसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी तस्वीर हर वक्त अपने साथ रखता था? इस तस्वीर को देखते कब इसकी आंखें गीली हुईं, इसे एहसास ना हुआ। वो होश में तो तब आई जब अचानक किसी ने उसके हाथ से वॉलेट छीना। उसने एक नज़र अपने खाली हाथ देखे तो उसी नज़र चेहरा उठाए दाएं जानिब देखा। वो बुखार में तपते वजूद के साथ शावर लेकर बाहर निकला था। पानी की बूंदें अभी भी उसके बालों से गिर रही थीं। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले थे। तौलिया गले में डाल रखा था। सुर्ख चेहरा लिए वो अपनी सुरमई आंखों में नफरत और नागवारी लिए ज़रीन को भस्म कर देने वाली नज़रों से घूर रहा था। ज़रीन का सख्ता टूटा। वो ज़मीन से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल चीज़ों में ताका झाकी करने की? और किसकी इजाज़त से मेरी चीज़ों को छुआ? वो गुस्से से गिर जा। वो मेरा हाथ लगने से नीचे गिर गया था, मैं तो बस उठा रही थी। उसने सादा लहजे में वजाहत की। उसकी बदगुमानी दूर करनी चाहिए। अरमान ने तनफ़ुर से सर झटका। उसका बाजू दबोचते उसकी काली आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो एक एक लफ्ज़ सर्द लहजे में बोला, मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है, इसलिए मेरे सामने अगर आधा झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलना मत, पुलिस वाला हूँ, झूठ पकड़ने आते हैं मुझे। ज़रीन के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मैं आपके मुंह पर सच बोल सकती हूँ, लेकिन क्या आप सच बता सकती हैं? उसने उल्टा अरमान से सवाल पूछा। अरमान ने नासमझी से उसे देखा। किसकी तस्वीर है वो जो आपने अपने वॉलेट में इस तरह संभाल कर रखी हुई है? उसने बिना डरे बिना घबराए अरमान की आंखों में आंखें गाड़े सादगी से सवाल पूछा। अरमान का दिमाग घूमा। तुम होती कौन हो मुझसे वो सवाल जवाब करने वाली? वो धारा था। ज़रीन के होठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। आपकी बीवी। वो अरमान को गुस्सा दिलाती जा रही थी। अरमान ने इस बार उसके दोनों बाजू इस कदर सख्ती से दबोचे कि ज़रीन को तकलीफ़ हुई। उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाकर तकलीफ़ जब्त कर ली, वरना उसके लबों से एक सिसकी निकलने वाली थी। वो अरमान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें अपनी बीवी ना ही समझता हूँ, ना ही कभी तुम्हें अपने अरमान आलम की बीवी का मकाम मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो इसकी नम होती आंखों में देखे चिल्लाया। ज़रीन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। निकाह मुकम्मल रिश्ता है, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा। बदकिस्मती से मैं आपकी बीवी तो हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि आप मुझे सच नहीं बताना चाहते। आप में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि सच क्या है? वो एक कदम मज़ीद आगे बढ़ती अरमान की आंखों में झांकते सवालिया आबरू अचकाए पूछ रही थी। अरमान कुछ न कह सका, बस उलझी हुई निगाहों से उसे देखता रहा। ज़रीन के चेहरे पर बड़े अरसे बाद ऐसी मुस्कुराहट आई थी। अगर आप इससे मोहब्बत करते हैं तो इसमें ना बताने या छुपाने वाली कोई बात नहीं। मोहब्बत कोई गुनाह तो नहीं। टंकी की चोट पर एतराफ़ करें कि हाँ, आपको इस लड़की से मोहब्बत है। और आज से नहीं, पिछले 15 सालों से है। सब जानती हूँ मैं, ये भी कि इसका नाम ज़रीन है। या फिर आपको ये डर तो नहीं कि जब मुझे पता चलेगा कि मेरा शौहर सालों से किसी और से मोहब्बत करता आ रहा है तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी? तो फिक्र मत करें, अब इस घर से मेरी मैयत ही निकलेगी। मेरी कब्र पर ज़ौजा अरमान आलम लिखा जाएगा। बेशक आप मेरी आखिरी सांस तक मुझे बीवी मत समझें, मगर मेरी रूह जिस्म से जुदा होने के बाद भी आपसे वाबस्ता रहेगी। वो एक एक लफ्ज़ जज्बात से बोझल लहजे में बोली थी, मगर अरमान तो कहीं साकत रह गया था। जैसे ही ज़रीन खामोश हुई तो कमरे में कोई तलसम टूटा। वो इसके शहर में जकड़ा ही तो गया था। उसने गुस्से में ज़रीन का मुंह दबोचा। कैसे जानते हो इतना सब? चलाते हुए सवाल पूछा। ज़रीन हनूज़ मुस्कुरा रही थी, कुछ न बोल सकी। वो जैसे खुद ही समझ गया। मम्मी? उफ शिट, मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? उसने ज़रीन का मुंह छोड़े गुस्से से हाथ का मुक्का बनाए दीवार में दे मारा। ज़रीन उसे गुस्से में देख कर चंद पल घबराई। आंटी कितनी परेशान है, आपको एहसास भी है?
آپ کی ماں ہیں، آپ کو ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے انہیں روتے دیکھا ہے، اور کیوں نہ بتائیں وہ مجھے؟ بیوی ہوں میں آپ کی، میرا حق ہے یہ جاننا کہ آپ کیوں اس قدر تکلیف میں رہتے ہیں۔ وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ارمان کا دماغ مزید گھما۔ بیوی؟ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے، اور کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ نہیں بول سکتا۔ تو سنو، سچ کیا ہے؟ والٹ کھولے اس نے زرین کی تصویر اس کی آنکھوں کے قریب کی۔ دیکھو اسے غور سے، یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی ساری زندگی دے دی، مگر بدلے میں اس نے مجھے محبت سے نفرت کرنا سکھائی ہے۔ اس کی تصویر لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے دھوکہ ملا تھا، اور مجھے اب کبھی بھی زندگی میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرنی، سمجھی؟ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ اب مجھے محبت کے نام سے بھی نفرت ہے۔ بات کے آخر تک وہ اونچے لہجے میں گرجا، مگر زرین صاف اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ سکتی تھی۔ زرین کو کہیں اندر تک تکلیف ہوئی کہ حد نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، اپنے گلے سے تولیہ نکالتے وہیں صوفے پر پھینکا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا، زرین کے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ دروازے تک پہنچی اور بے ساختہ ارمان کا بازو پکڑ لیا۔ ارمان نے بے حد حیرت سے اپنا بازو اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سخت کہتے ہوئے اپنا بازو چھڑواتا، وہ جلدی سے التجا کر بیٹھی۔ پلیز ابھی کہیں مت جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی اتنا تیز بخار ہے آپ کو۔ ارمان نے بے تاثر نگاہ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تمہارا وجود اس وقت مجھے زہر لگ رہا ہے، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری موجودگی میں یہاں رکوں گا؟ زرین نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے نکلتی نمی صاف کی۔ آپ پلیز کہیں مت جائیں، آپ اس طرح بیمار گھر سے نکلیں گے تو آنٹی مزید پریشان ہوں گی۔ میرے لیے نہیں تو کم سے کم اپنی ماں کے لیے ہی ریسٹ کر لیں۔ آپ کو زہر لگ رہی ہوں نا، تو میں آپ کے کمرے سے چلی جاتی ہوں، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ آپ نہیں چاہتے تو آئندہ آپ کے کمرے میں بھی نہیں آؤں گی۔ آپ پلیز میری وجہ سے کہیں مت جائیں، میں آپ کی زندگی میں زبردستی آئی ہوں تو جانا تو مجھے چاہیے، پلیز۔ اس کے ایک ایک لفظ میں التجا تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس بار ارمان چاہ کر بھی حرکت نہ کر سکا۔ زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل تک آئی، پانی کا باؤل اٹھایا، وہ پٹیاں بھی اٹھائیں اور اس کے قریب آتی وہ بس پاس سے گزرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد ارمان نے ایک گہری سانس لی، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ ضبط کیا۔ بیڈ تک پہنچ کر وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ اس وقت صرف سونا چاہتا تھا۔ اور پھر سارا دن زرین دوبارہ کمرے میں داخل نہیں ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ ارمان کے لیے نرم کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیا۔ جب ملازمہ نے بتایا کہ ارمان نے کھانا کھا لیا ہے تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ سارا دن نیچے کچن میں کھانا بنانے میں خود کو مصروف رکھتی رہی۔ ارمان سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے زبیر بیگم کو تو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ رات دیر سے آیا تھا، اس لیے سو رہا ہے، مگر خود وہ بہت بے چین تھی۔ رات 11 بجے کے قریب وہ خود سے لڑتی چنگ ہارتی کمرے تک پہنچی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھے کمرے کا دروازہ بہت احتیاط سے کھولا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ کے قریب آئی تو وہ اپنی سائڈ کمبل سر تک تانے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ذرا سا چہرہ کمبل سے باہر تھا۔ اب چہرے پر چھائی سرخی کچھ کم تھی، یقیناً اس کا بخار اب پہلے سے کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنی سائڈ آ کر بیٹھی۔ کمرے میں گونجتی اس کی دھیمی سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور ارمان کی پیشانی تک لائی۔ اس کا بخار اتر گیا تھا۔ زرین نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اس کے بالوں میں بہت احتیاط، دھیرے مگر نرمی سے ہاتھ پھیر کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری عالم، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مرضی کے بنا دوبارہ آپ کے کمرے میں آ گئی، لیکن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اب آپ کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، پھر کچھ پیچھے ہوتی اپنی سائڈ ہوئی اور ارمان کی طرف چہرہ کیے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بلینکٹ احتیاط سے پکڑے خود پر لیا اور یکٹک ارمان کو دیکھے گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے کب نیند کا غلبہ دماغ پر حاوی ہوا، اسے خود احساس نہیں ہوا۔ 1 2 3 4 وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی، مگر سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے لاتعداد سیڑھیاں پار کیں۔ سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلی، پھر اس نے آس پاس دیکھا تو وہ کسی بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ رات کا پہر تھا، آسمان پر چاند اور تارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ آس پاس سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گولہ باری ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تو وہ اسے ہاتھ میں گن پکڑے نظر آیا۔ اس کا سانس جو حلق میں اٹکا تھا
वो खारिज हुआ। वो भागती इस तक पहुंची। अभी वो चंद कदम उससे दूर थी जब अचानक हवा को चीरती एक गोली आई और सीधा उसके सीने में पेवस्त हुई। उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लग गई। वो सीने पर हाथ रख के वहीं ज़मीन पर बढ़ता चला गया। खून बहुत तेज़ी से उसके सीने से फवारे की सूरत उबल उबर कर गिर रहा था। किसी ने सामने खड़ी इस लड़की का दिल चीर दिया था। आलम! एक चीख थी जो ज़रीन के लबों से निकली थी, सुनसान टेरेस में गूंजी। वो भागती हुई अरमान आलम तक पहुंची, मगर उसका वजूद साकत हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए जो खून से लाल हो गए थे। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। उसकी आंखों में खौफ इकट्ठा हुआ। वो लरसते बदन के साथ अपने हाथों को देखती जा रही थी जिनसे खून टपक रहा था। उसका सारा वजूद पसीने से शराबोर था। वो नफ़ी में सर हिलाती हाँफती हुई उठी। सारा जिस्म अब तक कांप रहा था। हैरानी से आसपास देखा तो कमरे में नीम अंधेरा था। उसने साइड टेबल लैंप पर हाथ मारा। जल्दी से अपने दोनों हाथ देखे तो हाथ बिल्कुल साफ थे। उसे हैरत हुई, वो कहाँ पर थी। एक बार फिर सारे कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसे पता चला कि वो अरमान आलम के कमरे में थी। जल्दी से चेहरा बाएं जानी मोड़े उसने अरमान को तलाशा। वो इसकी तरफ पुश्त किए गहरी नींद सो रहा था। जरीन का दिल जो बहुत स्पीड से धड़क रहा था, इसे कुछ राहत मिली। उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहने लगे। 3 दिन में दूसरी बार उसने ऐसा ख्वाब देखा था। क्या अरमान की जान को किसी से खतरा था? आखिर वो ऐसा खौफनाक ख्वाब क्यों देख रही थी? उसके दिल ने फ़ौरन नफ़ी के खुदा ना करे इस शख्स को कुछ हो। अगर इसे कुछ हुआ तो शायद फिर ज़रीन भी ज़िंदा न रह सके। वो थोड़ा सा अरमान के करीब झुकी। साइड टेबल की सर्द रोशनी में वो गहरी सांस से लेता ज़रीन को ज़िंदगी दे गया था। इस बार इसकी आंखों से तशक्कुर से आंसू बह निकले। वो जो यकटक अरमान को देख रही थी। कानों में फजर की अजानों की आवाज़ पड़ी। वो जैसे होश में आई, जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए, फिर बहुत एहतियात से बिना शोर पैदा किए वो साइड बेड से उठी। लेकिन दिल में अजीब से वसवसे हावी हो रहे थे। अपना दुपट्टा पकड़ते उसने गले में डाला, फिर वज़ू करने की नीयत से वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो फ्रेश होती वज़ू किए वॉशरूम से बाहर निकली। सर पर हिजाब लिया, एक नज़र बेड पर सोए हुए अरमान आलम को देखा। वो इस वक्त बिल्कुल कोई मासूम बच्चा लग रहा था। दुनिया की तमाम परेशानियों से दूर पुरसुकून नींद लेता हुआ ज़रीन की आंखों में बार बार नमी इकट्ठी हो रही थी। उसने अपनी आंखों की नमी रगड़ कर मिटाई। फिर अरमान की नींद ख़राब ना हो इस नीयत से वो ड्रेसिंग रूम में गई। दरवाज़ा भी बंद कर लिया ताकि ड्रेसिंग रूम की जलती लाइट से अरमान डिस्टर्ब ना हो। फिर वहीं उसने जाए नमाज़ बिछाया और नमाज़ अदा करने लगी। मगर नमाज़ अदा करते हुए भी उसका जिस्म खौफ से हल्का हल्का लरज़ रहा था। कितनी ही मुश्किलों से वो नमाज़ अदा कर सकी। नमाज़ अदा करने के बाद उसने अपनी दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए, मगर अल्फाज लबों से निकलने से इनकारी थे। आंसुओं का रेला एक बार फिर बहने लगा। वो दोनों हाथ उठाए ससक कर रोने लगी। आंसू बहते हुए हथेलियों पर गिरने लगे। या अल्लाह पाक, आप तो सब जानते हैं ना मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है। मज़ीद मुझे कुछ भी खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मेरे पास अब बचा ही गया है, बस वो शख्स ही तो रह गया है। प्लीज़ इसे मुझसे जुदा मत कीजिएगा। या अल्लाह पाक, इसे मेरी उम्र भी लगा दे। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन बस इसे कुछ ना हो। अगर इसे कुछ हुआ तो मेरी सारी सफ़ाई हस्ती मिट जाएगी। या अल्लाह पाक, आज मैं आपसे उस शख्स की मोहब्बत नहीं मांगूंगी, बस उसकी ज़िंदगी दे दे। वह बहते आंसुओं के दौरान हिचकियों से लरजते बदन के साथ दुआएं मांगती हुई इस वक्त बहुत मासूम बच्ची लग रही थी। एक बार फिर अल्फाज लबों में अटक गए। एक बार फिर उसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ ड्रेसिंग रूम में गूंजने लगीं। वो नहीं जानती थी कब उसके रोने की आवाज़ इतनी ऊंची हुई कि उसकी सिसकियाँ ड्रेसिंग रूम से निकलती हुई कमरे में गुजरने लगी और सोए हुए अरमान आलम के कानों तक पहुंची। वो जैसे नींद में बेचैन हुआ तो 2-4 मिनट उसने करवटें बदल कर उसकी आवाज़ को कानों में पड़ने से रोका। मगर जब मुसलसल हिचकियों की आवाज़ कानों में गूंजती गई तो उसने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोले सारे कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था और कमरे में इसके अलावा कोई भी नहीं था। मगर कहीं से तो आवाज़ आ रही थी। उसकी निगाह ड्रेसिंग रूम तक गई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे की निचली दरज से रोशनी फूटती हुई कमरे में नज़र आ रही थी। वो ब्लैंकेट फेंकता हुआ उठा। नंगे पाँव नरम कालीन पर चलते हुए वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक आया। हैंडल पर हाथ रखे डोर नोब घुमाया। दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर वासे हुआ। वो जाए नमाज पर रोज़ानों बैठी दोनों हाथ फैलाए हिचकियों के साथ रोती जा रही थी। अरमान आलम कितनी ही देर बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी कि उसके रोने से कहीं अरमान के दिल में चुनाके से तकलीफ़ उभरी।
وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر جو آہٹ ہوئی اس سے زرین ہوش میں آئی۔ وہ مشکل اپنا رونا قابو کرنے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چہرہ بائیں جانب موڑے ارمان کو دیکھا، جو یک تک بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا، مگر اب چہرے پر کوئی ناگواری، کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس نے غور سے زرین کی آنکھوں کو دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی، بے بسی سے کہتے جائے نماز سمیٹتے ہوئے اس سے پہلے وہ اٹھتی ارمان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ زرین نے ایک نظر اپنا بازو دیکھا، دوسری نظر ارمان کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر عجیب بچوں جیسا خوف آیا۔ یہ تم اللہ پاک سے میری شکایتیں کر رہی تھی؟ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا کہ زرین نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے ارمان کو دیکھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں اللہ پاک سے آپ کی شکایتیں کرنے لگی؟ اسے حیرانی ہوئی تھی، بھلا ارمان نے ایسا سوال کیوں کیا؟ تو پھر اتنی بری طرح سے رو کیوں رہی تھی؟ یقیناً میری شکایتیں ہی لگا رہی ہوگی نا کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ اس بار ارمان کے لہجے میں کچھ دبا دبا غصہ تھا۔ زرین نے گہری سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے سلوک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر میں اللہ پاک سے کیوں شکایتیں لگاؤں گی؟ مجھے ایسا بے بسی سے وضاحت دے رہی تھی۔ پھر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کرتی وہ جائے نماز سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اٹھی تو وہ بھی اٹھ گیا۔ تو پھر ایسے رو کیوں رہی تھی؟ وہ جیسے اس کے رونے میں ہی اٹک گیا تھا۔ زرین کا حجاب جو ڈھیلا ہوتا گلے تک آ گیا تھا اور بال سارے کمر پر بکھر گئے تھے، وہ پلٹی تو اس کے سارے بال کمر سے بھی نیچے تک آئے۔ ارمان نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ وہ اس لڑکی کے طلسم میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جائے نماز اس کی جگہ پر رکھی، چہرہ موڑے اس نے ارمان کو دیکھا۔ آپ کو کون سی بات بے چین کر رہی ہے کہ میں رو کیوں رہی تھی؟ یا پھر یہ کہ میں اللہ پاک سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے بڑے سادہ سے لہجے سے پوچھا۔ لفظوں کو گھماؤ مت، وہ جیسے زچ ہو گیا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے اپنے سارے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ میں لفظوں کو گھما تو نہیں رہی، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، شاید پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ تو جھوٹ پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو بات ہوئی اسے ہمارے درمیان ہی رہنے دیں، آپ اسے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اور سوری، میں کل رات آپ کے کمرے میں آ گئی تھی، اب مجھے جانا چاہیے۔ اپنے بال سمیٹتے دوپٹہ ٹھیک سے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ روم کے دروازے تک آئی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اس کی کلائی ارمان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے چہرہ موڑے ارمان کو دیکھا جس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زرین نے گہری سانس لی۔ اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے سلوک کی تم سے معافی مانگوں تو یہ نہیں ہونے والا۔ جیسے ارمان نے اس کی ہر خوش فہمی ختم کرنے کی کوشش کی، زرین کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی، نہ ہی مجھے آپ کی معافی چاہیے۔ میرے لیے آپ کا نام اور آپ سے منسوب ہونا ہی کافی ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست کروں گی، میری وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف مت دیا کریں۔ میں تو آپ کی زندگی میں آنے والی ایک تھرڈ پرسن ہوں، اور جانتے ہیں تھرڈ پرسن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی ماں ہیں، انہوں نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہیں، ان سے غصے سے بات مت کیا کریں۔ میں تو برداشت کر سکتی ہوں مگر ان میں اتنا حوصلہ نہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ نہ جانے کتنے ہفتوں تک وہ بات ان کے ذہن میں گردش کرتی رہے گی کہ میرے بیٹے نے مجھے ایسا کہا۔ وہ بہت خوبصورتی اور بہت نرمی سے بول رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ہوا میں اس کے الفاظ سے کوئی طلسم برپا ہو رہا تھا۔ ارمان نے خود کو اس کے سحر میں جکڑتے ہوئے پایا۔ اس نے بہت نرمی سے ارمان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھپتھپایا۔ ہو سکے تو اپنی ماں سے اپنے رویے کی معافی مانگ لیں، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ میری وجہ سے آپ ماں بیٹے میں کوئی دوری آئے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے بیٹے ہیں، کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ آپ برے نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے۔ اپنی ماں سے بات کریں اور پلیز سب کچھ ٹھیک کر لیں، سچ میں مجھے اس سے حقیقتاً خوشی ہوگی۔ وہ نرم مسکراہٹ کے سنگ ارمان کو چند پل دیکھتی نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتی پاس سے گزرتی ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ پھر وہ کمرے سے ہی نکل گئی اور وہ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا خالی خالی نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ کراچی شہر پر بھی فجر کی اذانوں کے بعد نئے دن کا آغاز ہو گیا تھا۔ اگر ہم رہائشی بلڈنگ کے اس فلیٹ میں جھانک کر دیکھیں تو ماہی بیڈ پر بائیں جانب کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اتنے میں ارمان حیدر خان واش روم سے باہر نکلا۔ اپنے بالوں میں تولیہ پھیرتے
اپنے بال خشک کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ نیند میں بہت زیادہ بے چین تھی، شاید وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اچانک اس کے لبوں سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ ارمان جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، حیرانگی سے چہرہ موڑے بیڈ کی طرف پلٹا۔ وہ ہانپتی ہوئی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ وہ ہیئر برش وہیں پھینک کے اس تک پہنچا، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ ہی میری جان، کیا ہوا؟ جلدی سے اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت محبت سے پوچھا۔ ماہی نے ڈر سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ارمان کو دیکھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی وہ بے ساختہ اس کی قریب ہوئی، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارمان حیدر تو اس کے اس طرح رونے سے پریشان ہو گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی کمر تھپ تھپاتا رہا۔ جب وہ رو رو کر کچھ پرسکون ہوئی تو ارمان نے دوبارہ سوال پوچھا، بس کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انداز بہت نرم تھا۔ ماہی نے بہت مشکل سے اپنی ہچکیاں قابو کیے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے ادھر۔ زرین، وہ رو رہی تھی، وہ ہمیں پکار رہی تھی، وہ کسی خطرے میں ہے، کچھ کریں حیدر، میری بیٹی کسی خطرے میں ہے، میں ماں ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ ارمان کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں دبوچے وہ ذہنی سی ہو کر چیخی۔ ارمان کے چہرے پر ڈھیروں فکر آئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ارمان کو سمجھ نہ آئی اسے ریلیکس کرنے کے لیے ایسا کیا کہے کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بہت عجیب خواب دیکھا، وہ بہت خوفناک خواب تھا۔ وہ کالے رنگ کے بھیڑیے تھے اور اپنے منہ میں شاید کسی جانور کا گوشت چبا رہے تھے۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سب ہماری زرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ہماری ننھی سی زرین، وہ رو رہی تھی، وہ ہم دونوں کو پکار رہی تھی۔ اس کے لبوں سے کبھی ہیر تو کبھی بابا نکل رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا ان بھیڑیوں نے میری بچی پر حملہ کر دیا۔ کچھ کریں حیدر، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ہچکیوں کے دوران بہت مشکل سے روتے ہوئے ارمان کو اپنی حالت بتا رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی۔ بے ساختہ ہیر کو اپنے بازوں میں مزید مضبوطی سے سماتے اس کے سر پر لب رکھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، پریشان مت ہو، بس اس کے لیے دعا کرو۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، الفاظ ہی نہیں ملتے۔ اس کی تکلیف الفاظ میں بیان ہونے کے قابل ہی نہیں تھی۔ بہت مشکل سے اس نے ماہی کو ریلیکس کرنے کے لیے اتنا کہا، آپ کچھ نہیں کر سکتے حیدر، اتنے سال ہو گئے ابھی تک میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے، کیسے پولیس والے ہیں، میری طرف کا کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ غصہ سے اس سے دور ہوتی بیڈ سے اٹھی اور اب واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارمان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ یا اللہ، میری بیٹی جہاں بھی ہوئی اس کی حفاظت کرنا، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی واپس لینے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے کسی محفوظ انسان کے ہاتھوں میں تھما دینا، اس کی حفاظت کے لیے اپنا کوئی خاص بندہ مختص کر دینا۔ وہ دعا ہی کر سکتا تھا اور کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی مگر کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سلیمان کچن شیلف کے سامنے کھڑا شاید چائے بنا رہا تھا۔ ارمان کہیں کھویا کھویا تھا۔ وہ وہیں کچن کے پاس ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچے بیٹھ گیا۔ سلیمان نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، پھر چائے کپ میں ڈالتے ہوئے وہ ارمان کے پاس آیا، کپ اس کے سامنے رکھا۔ بابا، اس نے نرمی سے پکارا کہ ارمان ہوش میں آیا۔ اس نے چونک کر سلیمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ کمرے کے کھلے دروازے تک گئی جہاں ماہی شیشے کے سامنے کھڑی تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتی نظر آ رہی تھی۔ ماما کیوں رو رہی تھی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ یقیناً ماہی کے رونے کی آواز کمرے سے باہر تک آئی تھی جو کچن میں کھڑے سلیمان نے سن لی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ساتھ نمی چمکی تھی۔ کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا تھا۔ اسے لگتا ہے زرین کی جان کو خطرہ ہے، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اتنے سالوں سے میں اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکا، شاید واقعی میں لوزر ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اذیت تھی۔ سلیمان کو تکلیف ہوئی۔ اس نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ آپ جانتے تو ہیں ماما کو، جب وہ پریشان ہوتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہیں تو اس طرح غصے سے بات کر جاتی ہیں۔ ان کی بات کا برا مت منا کریں، وہ مصروف ہوئیں تو اس خواب کو بھول کر ٹھیک ہو جائیں گی۔ سلیمان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ارمان کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم سے کس نے کہا مجھے اس کی کوئی بات تکلیف دیتی ہے؟ مجھے تو اسے تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ غلط نہیں کہتی، وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ اور وہ ماں ہے، وہ چاہ کر بھی زرین کو نہیں بھول سکتی۔ وہ کیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔
ارمان کے لہجے میں آج پہلی بار ایک بے بس باپ کی اذیت نظر آئی۔ اس نے چائے کا کپ واپس سلیمان کی طرف بڑھایا، بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر گاڑی کی چابیاں جو وہیں لاؤنج ٹیبل پر پڑی تھیں اسے اٹھاتے وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ سلیمان تکلیف سے فلیٹ کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں کو ارتکاز کو ماہی کی آواز نے توڑا۔ حیدر، یہ کہاں گئے؟ وہ حیرانی سے سلیمان سے سوال پوچھ رہی تھی۔ سلیمان نے کندھے اچکائے۔ شاید کوئی ضروری کام تھا اس لیے چلے گئے۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب تکلیف اور دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ جانتا تھا اب اس کی ماں کو ایک نئی پریشانی لگ گئی ہوگی کہ اس نے غصے میں ارمان سے بات کی، اس لیے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ماہی تک آیا، اس کا بازو پکڑے اس کی کرسی پر بٹھایا۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، چیک کریں کیسی بنی ہے؟ وہ جلدی سے ماہی کا دھیان ہر چیز سے ہٹاتا ہوا چائے کی طرف کر گیا۔ ماہی کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور اگلے ہی پل اس کا حلق جل گیا۔ اس نے فوراً کپ لبوں سے دور کیا۔ "ہف سلیمان، اتنا نمک ڈال دیا!" وہ جلدی سے کرسی سے اٹھی اور اب بیسن کے سامنے کھڑی کلی کر رہی تھی۔ سلیمان نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ "ہیں؟ نمک؟ اوہ، مجھے لگتا ہے میں نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا." ماہی نفی میں سر ہلایا۔ جب کام کرنا ہوتا ہے جب کام ہوتا نہیں ہے تو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہ شدید رچ ہوئی تھی۔ سلیمان ہنس پڑا تھا۔ کیا کروں، اب آپ کی بہو تو گھر کے کوئی کام کرتی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا میں ہی کھانا بنانا سیکھ لوں، شادی ہونے تک پرفیکٹ شیف تو بن ہی جاؤں گا۔ اس نے اس قدر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا کہ اگلے ہی پل ماہی نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ بدتمیز، بے شرم کہیں کے۔ وہ دوبارہ نئی چائے بنا رہی تھی اور سلیمان اس کے پاس کھڑا کتنی ہی دیر ہنستا گیا۔ اسے ہنستے دیکھ ماہی کے ہونٹوں پر بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں صاف تکلیف تھی، اور یہ تکلیف تو اب اس کی زندگی کا ایک حصہ ہی بن گئی تھی۔ اب باہر کراچی شہر پر دن چڑھ چکا تھا۔ اگر ہم واپس اسلام آباد کی سرزمین پر آئیں تو شیرازی ہاؤس پر بھی دن اتر گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب اس نے کچن کے کھلے دروازے سے سیڑھیوں سے ارمان کو اترتے دیکھا۔ دن کے 8 بج گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے سے نیچے ہی تھی، دوبارہ اوپر کمرے میں ہی نہیں گئی۔ زبیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی جب ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا۔ زبیہ بیگم نے اس کا بیٹھنا محسوس کیا مگر کچھ نہیں بولی، دوبارہ اپنا دھیان میگزین کی جانب کر لیا۔ "ممی!" کچھ دیر بعد اس نے زبیہ بیگم کو پکارا۔ اس کی پکار میں تڑپ تھی، تکلیف تھی، ندامت، شرم، افسوس، دکھ، درد اور کیا کچھ نہیں تھا۔ زبیہ بیگم کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے میگزین بند کیے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ چہرہ اٹھایا ارمان کو دیکھا۔ ارمان کی نگاہیں ان کے ہاتھوں پر تھیں۔ اس نے ایک بار بھی ماں کو نہیں دیکھا۔ زبیہ بیگم کا ہاتھ بہت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ "آئی ایم سوری ممی، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن مجھے غصے میں بھی آپ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ میں غصے میں کیا کیا بول گیا۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ مجھ سے اس طرح خفا یا ناراض رہیں گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا." اس نے پشیمان لہجے میں کہتے ہوئے بے ساختہ زبیہ بیگم کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیے۔ زبیہ بیگم اسے بھیگی نگاہوں کے ساتھ دیکھتی تھیں۔ ان کی ایک نظر کچن کے دروازے تک گئی جہاں زرین نم آنکھوں سے مسکراتی کھڑی ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زبیہ بیگم اور زرین کی نگاہیں ٹکرائیں، زرین نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں کہ معاف کر دیں۔ زبیہ بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ بے شک یہ لڑکی بہترین تھی، اس لڑکی کی موجودگی ہی انہیں اپنے گھر میں سکون دیتی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ ارمان سے اپنا ایک ہاتھ چھڑواتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں سکون سے اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے؟ ہر ماں اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ تمہاری خوشی کے لیے ہی میں نے تمہارا نکاح کروایا تھا، مگر نہیں، اب مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی۔ زبیہ بیگم کے لہجے میں ابھی بھی تکلیف تھی۔ ارمان نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ "ایسا نہیں ہے ممی، آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، بس میں ہی ہائپر ہو گیا تھا۔ وہ شاید الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بے ساختہ دل کی بات لبوں تک لے آیا اور زبیہ بیگم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ انہیں مسکراتے دیکھ کر ارمان کو سکون ہوا۔ "آپ نے مجھے معاف کر دیا نا ممی؟" اب وہ کسی بچے کی طرح سوال پوچھ رہا تھا۔ زبیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بے ساختہ ماں کو اپنے قریب کیے سینے سے لگا لیا۔ زرین نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ کم سے کم اس کی وجہ سے کچھ تو اچھا ہوا۔ اب وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد وہ تینوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارمان پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زبیہ بیگم نے زرین کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شکریہ۔ زرین حیران ہوئی۔ شکریہ؟ مگر کس لیے؟ زبیہ بیگم کے چہرے پر آج بہت دنوں بعد یہ خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے میرا بیٹا لوٹانے کے لیے۔ وہ بس مسکرا دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شاید انہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ویسے بھی آپ کو لگتا ہے وہ میرے کہنے پر کچھ کریں گے؟ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ زبیہ بیگم کو ایسا محسوس ہو کہ ان کا بیٹا اپنی مرضی سے ان سے معافی مانگ کر نہیں گیا، یا پھر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس نے زرین کے کہنے پر ایسا کیا۔ اسے خود احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ زبیہ بیگم کا ہاتھ تھپتھپایا اور پھر ان کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مگر زبیہ بیگم جانتی تھیں کہ ارمان نے اس کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ انہوں نے زرین کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ساری کہانی بتا گئی تھی۔ انہیں آج پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ان کے نکاح کے بعد یہ پہلی بار تھا جب انہیں ایک امید کی کرن چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ جاری ہے۔